कोच पर कोच करते आखिर मोहम्मद बिन कासिम 92 हिजरी जुम्मा के रोज़ देबल पहुंचा। सबसे पहले वहाँ इसने जुम्मा की नमाज अदा की। इत्तेफाक से उसी दिन वो जहाज़ भी साजो सामान लेकर पहुंचे जो हिजाज बिन यूसुफ ने लश्कर के लिए रवाना किए थे। इन जहाज़ों में सामान रसद के अलावा मंजनीके और दूसरा ज़रूरी सामान था। इनमें जो सबसे बड़ी मंजनीके थी इसका नाम गरूस था, जिसको लगभग 500 आदमी खींचते थे। इसको चलाने वाला शाम का रहने वाला एक निशानाबाज था। देबल शहर की आबादी इन दिनों बहुत बड़ी थी। इस शहर में एक आलीशान मंदिर था जिसकी वजह से शहर का नाम देबल था, इसलिए कि मकामी लोग मंदिर को देवल कहकर पुकारते थे। इस मंदिर का एक गुंबद बहुत बड़ा और बुलंद था जो बहुत दूर से नजर आता था। इस गुंबद की चोटी पर एक बहुत लंबे बांस में एक रेशम का सब्ज परचम आवेजा था और इसका गुंबद भी 40 गज ऊंचा था। इस परचम में 4 परतें थी, जिससे मुतालिक शहर वालों का ये एतकाद था कि जब तक ये हवा में लहरा रहा है शहर को कोई लश्कर पता नहीं कर सकता। मंदिर में इस वक्त 700 पुजारी थे और शहर के गिर्द एक मजबूत और मुस्तहकम पसील भी थी। मोहम्मद बिन कासिम जब देबल पहुंचे तो देबल के लश्करी शहर के अंदर महसूर हो गए और शहर पनाह के दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने ये देखकर कि देबल का लश्कर शहर पनाह के दरवाजे बंद करके महसूर हो गया है, तो उसने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि जा बजा मोर्चे कायम किए जाए और साथ ही इसने संगबारी के लिए मंजनीके नस्ब करने का भी हुक्म दिया। इसके बाद इसने लश्कर के सामने हंदके खोद दी ताकि अचानक दुश्मन हमलावर न हो सके। शहर के चारों तरफ हंदके खोद कर और मोर्चे कायम करके मुसलमानों ने शहर को मुहासरे में ले लिया था। देबल का लश्कर कभी कभी शहर पनाह से निकल कर हमलावर होता और फिर शहर पनाह के दरवाजे बंद करके बैठ जाता। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। मुसलमान अभी इसी सोच विचार में थे कि शहर को फतह करने के लिए कौन सा तरीका कार इख्तियार करे कि अचानक एक दिन एक बरहमन शहर पनाह से निकलकर मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में आया और मोहम्मद बिन कासिम से जान की अमान तलब करने के बाद कहने लगा, अल्लाह अमीर की उम्र दराज करे। हमें नजूम की पुरानी किताबों से मालूम हुआ है कि सिंध की सरजमीन मुसलमान फतह कर लेंगे, लेकिन जब तक इस बुतखाने के अंदर वो झंडा लहरा रहा है इस वक्त तक शहर फतह नहीं होगा। अगर किसी तरह इस परचम को पारा पारा करके मार गिराया जाए तो शहर फतह हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने इस सारी सूरत हाल से हिजाज को आगाह कर दिया। जवाब में हिजाज का पैगाम आया। उसने मोहम्मद बिन कासिम को लिखा था, जंग की इब्तिदा इस वक्त करो जब सूरज तुलू हो रहा हो ताकि वो तुम्हारी पुश पर रहे, ताकि तुम दुश्मन की नक्लो हरकत को अच्छी तरह देख सको। दिन के इब्तिदाई हिस्से ही में जंग शुरू कर देना। जंग शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से नुसरत और मदद तलब करना। इसके अलावा अगर दुश्मन का कोई शख्स तुमसे रहम और पनाह का तालिब हो तो उसे पनाह देना माफ़ कर देना। साथ ही हिजाज बिन यूसुफ ने ये भी हिदायत की कि तुम्हारे पास जो अरूस नाम की सबसे बड़ी मंजनीक है इसे शहर के मशरिक की तरफ नस्ब करना ताकि सूरज तुम्हारी पुश की तरफ रहे, और फिर इसका एक पाया नीचा रख कर संगबारी इस तरह करना कि मंदिर का झंडा और गुंबद गिर जाए, फिर तुम्हारी पता यकीनी होगी। मोहम्मद बिन कासिम ने हिजाज बिन यूसुफ की इस हिदायत के मुताबिक इस वक्त अपने हमलों की इब्तिदा की जब आफताब तुलू हो रहा था। मंजनीकों को नस्ब करके हुक्म दिया गया कि संगबारी शुरू की जाए। संगबारी होते ही मंदिर का गुंबद टूट गिरा और इसके ऊपर जो झंडा था गुंबद के टूटते ही वो भी नीचे आ रहा। इस तरह देबल शहर के अंदर एक हलचल मच गई थी। इसके साथ ही शहर के अंदर जो लश्कर था वो बारी बारी निकलकर मुसलमानों पर हमलावर होने लगा। मुसलमान भी यही चाहते थे कि दुश्मन शहर से बाहर निकलकर रूबरू मुकाबला करे। जैसे ही देबल का लश्कर मुसलमानों पर हमलावर हुआ, मुसलमानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हर तरफ से शदीद हमले करते हुए दुश्मन के लश्कर की काफ़ी तादाद को काट दिया।
اس طرح دیول کا لشکر شکست کھا کر بھاگا اور شہر میں گھسنے لگا۔ اسی وقت مسلمانوں نے شہر پناہ کی فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا شخص جو شہر پناہ کی فصیل پر چڑھا وہ کوفہ شہر کا ایک مجاہد ابن حزیمہ تھا۔ اس کے بعد اجل بن عبد المالک بن قیس شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوا جو بصرہ شہر کے نواح کا تھا۔ دیبل والوں نے جب دیکھا کہ مسلمان شہر کی فصیل پر چڑھ گئے ہیں تو انہوں نے فوراً شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور امن کے طالب ہوئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم شہر میں داخل ہوا اور شہر کے اندر جو لشکر تھا اس کے ساتھ گمسان کارن پڑا، ان کا خوب قتل عام کیا۔ اس طرح دیبل کو محمد بن قاسم نے فتح کر لیا۔ شہر کے فتح ہوتے ہی راجہ داہر کی طرف جو دیبل کا حاکم تھا وہ بھاگ گیا۔ یوں دیبل شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ دیبل شہر کے قید خانے میں مسلمان قیدیوں میں سے بھی کچھ تھے۔ اس طرح ان قیدیوں کی وہاں موجودگی سے راجہ داہر کے فریب اور دھوکے کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے جواب دیا تھا کہ یہ کام باہری قزاقوں کا ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ مسلمان قیدی راجہ داہر نے خود ہی قید کر دیے تھے۔ دیبل کے فتح ہونے پر راجہ داہر کے اس فریب کا پردہ اس طرح چاک ہوا کہ محمد بن قاسم نے جیل کے داروغہ کو جس کا نام قبلہ تھا بلوا کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ داروغہ بڑا عقل مند و ہوشیار اور ہندوستان کا ایک اچھا ادیب خیال کیا جاتا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہا، قبل اس کے کہ آپ مجھے سزا دے، آپ مسلمان قیدیوں کو جیل خانے سے بلا کر پوچھے کہ میرا سلوک ان کے ساتھ کیسا رہا اور میں نے ان کے آرام اور سزا کو ہلکا کرنے میں کس قدر کوشش کی۔ جب تک آپ یہ معلوم نہ کر لیں اس وقت تک مجھے قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ محمد بن قاسم نے اس بات کو قبول کر لیا۔ جیل خانے سے مسلمانوں کو رہا کرایا گیا اور ان سے داروغہ سے متعلق پوچھا گیا۔ سب قیدیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس داروغہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری تسلی اور تشفی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس کا برتاؤ ہمارے ساتھ نہایت شریفانہ تھا اور یہ ہمیں یقین دلاتا تھا کہ گھبراؤ نہیں، وہ وقت قریب ہے جب اسلامی لشکر یہاں آئے گا اور تم اس مصیبت سے نجات حاصل کر لو گے۔ محمد بن قاسم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو وہ داروغہ سے بڑا خوش ہوا۔ اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دیبل کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی طرف سے وہاں اپنے ایک سالار حمید ابن وجہ کو حاکم مقرر کیا اور دیبل کا داروغہ جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اسے دیبل میں اپنے اس والی کا مشیر مقرر کر دیا تھا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم کے ہاتھ بے اندازہ مال غنیمت لگا۔ اس مال غنیمت کا 5واں حصہ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کر دیا، باقی مال لشکریوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ دیبل کے فتح ہونے کی خبر راجہ داہر کو پہنچ چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ دیبل کا حاکم فرار ہو کر نیرون یعنی حیدرآباد پہنچ چکا ہے۔ اس موقع پر راجہ داہر نے ایک خط محمد بن قاسم کے نام لکھا۔ اپنے خط میں اس نے محمد بن قاسم کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اور اسے یہ بھی بتایا کہ ابھی اس کا پالا میرے بیٹے سے نہیں پڑا جس نے ماضی میں بڑے بڑے راجاؤں کو اپنے سامنے زیر کر دیا ہے۔ محمد بن قاسم کو دھمکی دی کہ وہ دیبل کو فتح کر کے اترائے نہیں بلکہ اسے اب ایسے لشکروں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ محمد بن قاسم نے بھی اس خط کا جواب بہت سختی سے دیا اور راجہ داہر کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ دیبل میں سب سے پہلے اس نے ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی، یہ سندھ میں پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے دیبل شہر سے نکل کر نیرون یعنی حیدرآباد کا رخ کیا تھا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ نیرون پہنچا تو اس وقت نیرون کا حاکم راجہ داہر سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ وہی حاکم تھا جو بدھ مت کا پیروکار تھا اور اس سے پہلے اس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھ کر اپنی
اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہوئے امان طلب کر لی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں نیرون کے شہریوں نے شہر فنا کے دروازے بند کر لیے اور محصور ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اتنی دیر تک شہر کا حاکم بھی راجہ طاہر سے مل کر واپس آ گیا۔ آتے ہی اس نے شہر کے دروازے کھلوا دیے۔ محمد بن قاسم اور اس کے لشکریوں کا شاندار طریقے سے استقبال کیا، اس کو شہر میں لایا، نہایت بیش قیمت تحائف پیش کیے اور محمد بن قاسم اور اس کے لشکریوں کی مہمانداری کا پورا انتظام کیا، اور محمد بن قاسم کو اس نے یقین دلایا کہ نیرون کے رہنے والے مسلمانوں کے سچے وفادار ہے۔ اس کے اس طرز عمل سے محمد بن قاسم خوش ہوا اور اس نے بھی نیرون کے حاکم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس طرح نیرون یعنی حیدرآباد بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ نیرون یعنی حیدرآباد میں قیام کے دوران محمد بن قاسم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی، مسجد کے لیے امام اور مؤذن مقرر کیے اور وہاں 5 وقتہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ نیرون سے نکل کر سیستان کا رخ کیا۔ سیستان کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے محمد بن قاسم نے موج کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ موج کا علاقہ نیرون سے 90 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں کے لوگ بھی بدھ مت کے پیروکار تھے اور یہ مقام ان دنوں سیستان یعنی سہیون کے ماتحت تھا، اور سہیون کا حاکم بجرائے تھا جو راجہ طاہر کا بھتیجا تھا۔ جیسے ہی محمد بن قاسم موج پہنچا، موج کے حاکم نے شہر کے لوگوں کو لا کر مشورہ دیا کہ اب کیا صورتحال اختیار کرنی چاہیے۔ سب نے مل کر طے کیا کہ ہمیں سہیون کے حاکم کے پاس خط لکھ کر بھیجنا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے مذہب میں خون کا بہانا حرام ہے، اور یوں بھی آپ تو ایک محفوظ مقام پر ہے اور ہم غیر محفوظ جگہ پر ہے۔ ہمیں حالات کے لحاظ سے خوف ہے کہ اگر مسلمانوں سے ہماری لڑائی شروع ہو گئی تو ہمیں سخت نقصان ہوگا۔ ہم نے مسلمانوں سے متعلق یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کو نہیں لوٹتے اور اپنے وعدے کے نہایت پابند ہے، اپنے مفتوحہ شہروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمارا مشورہ قبول کر لے تو ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے مسلمانوں سے امان حاصل کر لیں گے۔ سہیون کے راجہ نے، جو راجہ طاہر کا بھتیجا تھا، موج کے حاکم کو اس خط کا کوئی جواب نہ دیا، جس پر محمد بن قاسم نے موج کے لوگوں سے کوئی تعارض نہ کیا۔ لہٰذا موج میں چند دن کے قیام کے بعد اس نے پیش قدمی شروع کی۔ اب اس نے سہیون شہر کا رخ کیا تھا۔ سہیون اس وقت بھی اس علاقے کا مشہور شہر تھا۔ سہیون میں لوگوں کو جیسے ہی محمد بن قاسم کی آمد کی خبر ملی، فوراً ہی قلعے بند ہو کر بیٹھ گئے۔ محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ یہ سہیون کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو اس نے اپنی منجنی کے نصب کیے اور شہر کی پسیل پر سنگباری شروع کر دی۔ قلعے کے اندر کے لوگ سنگباری سے گھبرا اٹھے۔ وہ اپنے راجہ بجرائے کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ وہ جنگ ترک کر کے مسلمانوں سے صلح کر لے، لیکن بجرائے نہ مانا۔ آخر شہریوں نے محمد بن قاسم کو کھلا بھیجا کہ ہم لوگ غریب کسان بیوپاری اور کاریگر ہیں، ہمیں لڑائی سے کوئی غرض و غایت نہیں، ہم لوگ حاکم شہر بجرائے سے متنفر ہے۔ اس کے علاوہ آپ یقین کیجئے بجرائے کے پاس اتنا لشکر نہیں ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ محمد بن قاسم کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم لگاتار 1 ہفتہ تک مسلسل آمد شب و روز حملے کرتا رہا، یہاں تک کہ سہیون کے لشکر کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ جنگ سے جی چرانے لگے۔ راجہ بجرائے نے جب اندازہ لگایا کہ اب اس کی شکست یقینی ہے تو وہ رات کی تاریکی میں قلعے کے شمالی دروازے سے نکل کر بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے کے بعد سہیون کے شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور سہیون شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ محمد بن قاسم نے کچھ دن سہیون میں قیام کر کے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، ساتھ ہی ساتھ وہاں کے نظم و نسق کو درست کیا۔ اس طرح دیبل اور نیرون کے بعد سہیون جیسا بڑا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا۔